Zikir Zikri Kudus berbakat kami bersama. खुश हैं? आमीन। खुदा को शुक्र अदा करते हैं कि आज हम खुदावंद की उस मेज में शामिल हैं जो उसने आखिरी अपना खाना जो है वो लगाया और वो मेज सजाई और उस मेज में आज हम शामिल हैं। आमीन। तो ये खुदावंद का बड़ा फजल है। आइए खुदावंद का कलाम में से देखते हैं। आज खुदावंद के कलाम की जो बरकतें हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। आइए कलाम को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मरकज़ रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12 आयत से लेके 16 आयत तक। जी जिसने निकालिए तब पढ़िएगा। मरकज़ की इंजील जी पढ़िएगा। जिसे निकालिए वो पढ़े। बारह से लेकर 16 तक। कलाम को तुमसे देखते हैं। मरकज़ 14 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ईद ए फितर के पहले दिन यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू क्या कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करना। वह शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के प्रचार पर खुदावंद की बरकत हो। सब लोग कहें आमीन। सब लोग बैठे तशरीफ रखें। दबा बटन। क्या खूबसूरत बात है। छोड़ दे। ईद फतीर के पहले दिन जिस रोज फसह को ज़िबा किया जाता था, ये वो दिन है, जुमेरात का दिन, वो दिन है जिस दिन लोग अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर हैकल में आते थे और आकर उनको क्या करते थे? कुर्बान करते थे। और शागिर्दों ने यीशु को कहा कि हमें बता कि हम तेरा खाना जो है वो कहाँ पे तैयार करें, क्योंकि जाहिर है हम सब मिलकर हम भी फसह करना चाहते हैं, हम भी कुर्बानी देते हैं या बकरा देते हैं या कुछ जो भी है हम वो करना चाहते हैं ताकि हम मिलकर बैठकर खाना खाएं। ईद पे अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, फैमिली आती है और मिलकर क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं और हम एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछते हैं। इसी तरह फसह की जो तैयारी थी ये जुमेरात का दिन था और इसमें शागिर्दों ने यीशु का कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए तैयारी करें और फसह को तैयार करें। तो मेरे जो यीशु ने उन्हें कहा कि तुमने जाना है और शहर में जाना है, एक शख्स तुम्हें मिलेगा जो घड़ा अपने ऊपर उठाए हुएगा और तुमने क्या करना है? उस घड़े वाले को कहना नहीं कुछ, उसके पीछे पीछे चलते जाना है और जब तुम उसके पीछे पीछे चलोगे तो जहां पर वो जाएगा, जिस जगह पे वो जाएगा, वहां के मालिक को तुमने कहना है, उस घर के मालिक को कहना है कि उस्ताद कहता है कि मेरा बाला खाना कहाँ है, वो कहाँ पे तैयार किया है, जहां पे मैं अपने शागिर्दों के साथ बैठ के खाना खाऊं। तो मेरे यीशु की हर एक पेशन कोई जो थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट थी।
یسوع جو بھی پیشگوئی کرتا تھا یا جو بھی بات کہتا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھی، کیونکہ ہمارا خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع نے یہ بات کہی تو یسوع نے کتنے شاگردوں کو بھیجا تھا؟ 2 شاگردوں کو۔ اب یہاں پہ نام میں لکھا گیا، تو آئیے نام دیکھتے ہیں کہ کون سے شاگرد جو تھے وہ یہ تھے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب۔ جی، لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب، اس کی 7ویں سے لے کے 13ویں تک پڑھیے گا۔ 22 باب 7ویں سے لے کے 13ویں تک۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان کھانا کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں گا۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ راستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہی تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کی۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر شاگردوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہمیں ناموں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ شاگرد جو تھے کون کون سے شاگرد ہیں؟ پطرس اور یوحنا۔ پطرس کو خدا بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور یوحنا سب سے چھوٹا شاگرد تھا، اس کی عمر سب سے کم تھی۔ جس نے مکاشفہ بھی لکھا، یہ یوحنا وہ تھا جس نے مکاشفہ بھی لکھا، یوحنا کی انجیل بھی لکھی اور یوحنا کا خط بھی لکھے۔ یعنی کہ یہ یوحنا جو تھا، یہ اور پطرس دونوں کو کہا گیا کہ تم نے جا کر کیا کرنا ہے؟ میرے لیے فصح تیار کرنی ہے، اور اس شخص کو کہنا ہے، اور وہ شخص تمہیں کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا۔ اور اس شخص نے کیا کہا؟ وہ بالا خانہ انہیں تیار کرنا نہیں پڑا، بلکہ بالا خانہ پہلے سے ہی تیار تھا، کیونکہ یسوع جو تھا ہر کام کو پرفیکٹ کرتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آئیے ایک اور، کیونکہ 3 انجیلوں میں یہ بیان کیا گیا۔ متی کی انجیل نکالتے ہیں۔ جی، متی کی انجیل نکالیے گا۔ متی 26 باب، اس کی 17 اور 19 آیت، دونوں آیت، 2 آیت پڑھیے گا۔ 26 17 19 17 18 19 ٹھیک ہے۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کی۔ آمین۔ آمین۔ اب 3 انجیلوں میں یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ یسوع مسیح کا کھانا کہاں پہ تیار کیا گیا، اور ہر بات کو جو ہے، جو بھی بات کہی گئی وہ بڑی پرفیکٹ تھی۔ اب یہاں پر جب یسوع مسیح کھانا کھانے کے اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے تو وہاں پر ایک بحث شروع ہوئی۔ بحث کیا شروع ہوئی؟ کہ ہم میں بڑا کون ہے؟ اب بحث ان کی یہ تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ زیادہ عزت ہو۔ اب یسوع نے ایک بات کہی کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اسے بڑا کیا جائے گا۔ اب چھوٹے ہم بننا نہیں چاہتے اور بڑے ہم ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں لیکن چھوٹے ہم ہونا نہیں چاہتے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کلام کی بات پر عمل کریں گے تو ضرور ہمارا خدا، جب ہم چھوٹے بنیں گے تو ہمارا خدا کیا کرے گا؟ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں بڑا بنائے گا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بلکہ ہمارا خدا ہمیں خود ہی کہہ دے کہ آپ بڑے ہو، آپ اس جگہ پہ بیٹھو۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ یہی کہتا ہے، اس کی تعلیم یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اسے بڑا کیا جائے گا۔
تو آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 24 آیت پڑھیے گا. اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. آج یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب پڑھیے. پہلی آیت سے کیا نہیں کرتا. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے. آمین. اب یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. حالانکہ شاگردوں کے پاؤں دھونا جو تھا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، مگر اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، ایک نمونہ دیا کہ اگر میں چھوٹا بن سکتا ہوں تو آپ بھی چھوٹے بنے، تاکہ آسمان کی بادشاہی میں آپ کو بڑا بنایا جائے. سو میرے عزیزو، اب یہاں پر ایک اور بات دیکھی ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اگر اس پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع کا پکڑوانے والا جو تھا نا وہ بھی وہیں پر موجود تھا. اور لوگوں کے جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا کہ ایک شخص ہے جو مجھے پکڑوائے گا. اور سارے شاگرد کہنے لگے کہ کون ہے جو تجھے پکڑوائے گا. تو جب سارے کے سارے آپس میں باتیں کرنے لگے تو یسوع نے ایک بات اپنی زبان مبارک سے کہی کہ وہ جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہ مجھے پکڑوائے گا. اور اس وقت یہودا اسکریوتی جو تھا اس سے کھانا رسید کر رہا تھا. تو میرے عزیزو، یسوع نے جو ہے یہ باتیں ساری کہی. اب اس کا جو ٹائم ہے، جو کھانے کا جو ٹائم تھا، جو کھانے کا جو شاعر بانی خداوند نے سارے شاگردوں کے ساتھ مل کے کھائی، وہ تقریباً رات کے کوئی 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم تھا جب انہوں نے کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً وہ رات 12 بجے جو ہے 12 یا 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ قدرون کے نالا پر گئے گتسمنی باغ کے اندر. اور وہاں پر جا کر جو ہے پہلے انہوں نے خداوند اپنے جہاں پہ بالا خانہ میں وہ موجود تھے وہاں پر انہوں نے حمد و ثنا کی، گیت گائے، خداوند کی شکر گزاری کی. اور پھر وہ وہاں سے نکلے اور قدرون کے نالا پر جا کر تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. ہسٹری میں یہ بات ہے، بائبل مقدس میں یہ بات نہیں ہے، مگر تقریباً یہ ٹائم جو ہے ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ ٹائم تھا جب وہ وہاں پہ گئے گتسمنی باغ کے اندر. اور وہاں پر پھر جو تھا وہ یہودا اسکریوتی بھی گیا اور وہاں پر جا کر اس نے یسوع کو پکڑوایا. اور جب یسوع کو پکڑوایا گیا تو یسوع سے پہلے جو تھا وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑی پر گیا. اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں بن کے جو تھا وہ گر رہا تھا. اور شاگردوں کے پاس یسوع 3 مرتبہ آیا. اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت ساری آزمائشیں ہمارے اوپر سے چلی جاتی ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے بہت ساری مشکلاتیں دور ہو جاتی ہیں. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں. دعا آپ کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کو ہم شاید استعمال نہیں کرتے. ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح، آپ بائبل کی ہسٹری کو دیکھیں تو یسوع مسیح پوری رات دعا کرتے رہے.
اور پہاڑ پر چلے جاتے تھے. اگر ان کو کمرے میں جگہ نہ ملتی، اگر ان کو کہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ علیحدگی سے وہ جاتے اور جا کر سیپریٹ جا کر دعا کرتے تھے کہ تاکہ ان کا خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ رابطہ رہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے تاکہ یہ سارا جتنا بھی پروسیس تھا، جتنا بھی ٹائم تھا، جتنی بھی یہ گھڑیاں تھی جو اب کل آنے والی ہیں، وہ گھڑیاں ساری کی ساری خدا کی طرف سے، باپ کی طرف سے ہمت اور قوت اور طاقت ملتی تاکہ وہ سارے پروسیس میں کامیاب رہتا اور سارا دکھ جو تھا اس کو برداشت کر سکتا. میرے عزیزو، یہ ایسا ٹائم ہے، یہ 12 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہے کہ ہمارا یسوع جب پکڑوایا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، لوگ جب اس کو پکڑ کے لے جائیں گے تو اس کے بعد اس قدر اس پہ ظلم تشدد کیا گیا کہ یہ شاید ہم اس بات کو بیان بھی نہیں کر سکتے. پیشن آف دی کرائسٹ فلم دیکھیں اور اس میں بالکل ریئلٹی دکھائی گئی ہے جس طرح کا تشدد کیا گیا تھا یسوع میں. اس کے بدن پہ اس قدر کوڑے لگائے گئے کہ ریگاریاں بن گئی تھی اس کے اوپر. ریگاریاں سمجھتے ہیں آپ؟ زمینوں پہ جائیں تو ایک ریگاری بنی ہوتی ہے جہاں پہ بیج بوئے جاتے ہیں جس کے اندر اس طرح کے ریگاریاں بن گئی تھی، یعنی کہ ٹوئے بن گئے تھے اس کے جسم پہ، اور ایک پاٹ منہ پہ تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. یہ اس قدر، کبھی آپ جب اس کو آپ علیحدگی میں کبھی آپ اس بات پر کبھی غور کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے آنسو خود بخود نکل آئیں گے. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، کوئی کہے گا نہیں، کیونکہ وہ ہمارا زندگی کا مالک ہے جس نے ہماری خاطر، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، جس کے اندر کوئی ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہماری خاطر یہ سارا کچھ برداشت کیا. کبھی علیحدگی میں جا کے بیٹھ کے سوچئے گا کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے یہ ظلم سہنا پڑا، اسے اتنی بھاری صلیب اٹھانی پڑے، اور اس نے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوا دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، پسلی میں نیزہ لگوا لیا. اس ماں کو پوچھیں کبھی، جس ماں کا ایک ہی بیٹا اور زندگی کا مالک اور خالق، جو آج اس کے سامنے صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور دکھ میں یا کرب میں ہے، اس ماں کی کوئی اس بات کو سوچ نہیں سکتا سوائے ماں کے. بیٹے بچے پہ اگر کوئی دکھ آ جائے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے کے لیے دعا کرتے اور تڑپتی ہے، اور وہ تو سارا کچھ سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کبھی ہم اس بات پہ غور کریں تو شاید ہم اپنے بچوں کو کبھی کوئی دکھ بھی نہ دیں. اور اس ماں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے خود جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دوں، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا. حالانکہ اتنے مووی میں دیکھیں تو وہ ایسا سارا کچھ کر رہی ہے، تو ریئلٹی میں وہ کیسے ہوگی، حقیقت میں وہ کس طرح کر رہی ہوگی. یہ ایک مووی تھی، اب مووی میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو میرے چیزوں، یہ سارا کا سارا جو گناہ تھا وہ آدم کا گناہ تھا، ہمارا گناہ تھا جو ہمارے یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیا. تو یسوع کو کبھی بھی اگنور مت کیجیے گا. یسوع کی ہمیشہ دل سے عزت کریں، یسوع کو ہمیشہ دل سے پکاریں. اور یسوع کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکتا تھا. وہ آج بھی اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی وہ آج بھی ہمارے دل پہ کھڑا کھٹکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے اپنے دل کے دروازے کھولے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. وہ آج بھی ہمارے ساتھ عید فصح منانا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ٹیبل لگانا چاہتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کھولنا ہے، ہم نے اپنے دل کے دروازے کو کھولنا ہے، تاکہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ بیٹھ کے
کھانا کھائیں اور ہم مل کر خدا کے نام کی شکر گزاری کریں. سو میرے عزیزو، یہ سارا کا سارا پروسیجر جو ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہم یسوع کی دل سے عزت کریں اور دل سے اس کی شکر گزاری کریں. سو خدا اس کلام کی ذریعے سے ہم سب کو مدد کرتے ہیں.